नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस उस पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज मैंने आप लोगों के सामने बताया था कि इसराइल में जो तबाही हुई है उसके सिलसिले में तफसीलात आएंगी या नहीं, लेकिन कुछ तफसीलात आई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में जो कई मकामात पर छोटे बड़े तबाही मचाए हैं, उससे 30,000 से ज़ायद मकानात तबाह बर्बाद होने की जो दावे हैं, बल्कि इसकी तस्दीक की ख़ुद इसराइली टैक्स अथॉरिटी ने। इसराइल टैक्स अथॉरिटी के मुआवजे महकमे को अब तक मजमूई तौर पर 38,700 ऐसे दावे मौसूल हुए हैं। इनमें से 30,809 दावे मकानात के नुकसानात को लेकर के हैं, यानी सिर्फ रिहायशी मकानात में जिनके घर टैक्स होते हैं ना, तब कोई आफत आ जाती है तो फिर उसका मुआवजा लिया जाता है हुकूमतों की जानिब से। जंग भी एक आफत है और ये हुकूमत की जानिब से थोपी गई जंग है और इसराइल की जानिब से थोपी गई जंग है, जिसका नतीजा ईरान के मिसाइलों ने तबाह कर दिया। 38,700 मकानात को मजमूई तौर पर जो इस वक्त नुकसान पहुँचा है, उन तमाम लोगों ने यहाँ के इसराइल के टैक्स अथॉरिटी वाले महकमे में दरख्वास्तें पेश की हैं कि आपकी गलती की वजह से हमारे घरों को नुकसान पहुँचा, अब मुआवजा भरो। उनकी तादाद जो 38,700 है, जो बाकायदा ऑफिशियली आए हैं। अभी कितने लोगों के आने बाकी हैं, सरकारी एतबार से कितने बड़े नुकसानात हुए हैं, इसमें कितनी जानी नुकसान हुआ, कितना माली और किस कदर नुकसान हुआ, इसकी पूरी तफसीलात नहीं आई हैं। अलबत्ता ये सब ज़रूरी है कि मकामी वेबसाइट है बहादराई हरेडम, इस पर शायद एक रिपोर्ट के साथ मुआवजे के दावे इसराइली राजधानी तिल अबीब से आए। तिल अबीब में तकरीबन 25,000 अफराद ने मुआवजे के लिए दरख्वास्तें दाखिल की। तिल अबीब के बाद सबसे ज़्यादा तबाही इसराइल के जनूबी शहर अश्कलोन में मची है, जहाँ से तकरीबन 10,000 से 800 मुआवज़ों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। यानी वो इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जो है तबाही मची है, क्योंकि ये दरख्वास्तें मुख्तलिफ़ शहरों से आने की वजह से ये जो है तफसीलात सामने आ चुकी हैं, जिसको इसराइली टैक्स अथॉरिटी के वेबसाइट ने इस वक्त अवामी कर दिया है। जाहिर सी बात है कि अवामी करना उनके लिए ज़रूरी है। उधर नाज़रीन गिरामी, अब डिजिटल वार शुरू हो चुका है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान नवाज हैकर्स ने बैंकों और तेल कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के हामी हैकर्स ने तेहरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद उसके बैंकों, दिफाई ठेकेदारों, तेल की कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वो अब तक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर या मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। तज्ज़ियाकार और साइबर माहिरीन का मानना है कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी टूट जाती है या ईरान की हिमायत करने वाले आज़ाद हैकिंग ग्रुप अमेरिका के ख़िलाफ़ डिजिटल जंग छेड़ने के अपने वादे पर कायम रहते हैं, तो ये जंग के तरीक़ेकार में ये तब्दीली आ सकती है कि कारोबारी और सरमायाकार एरनी बेलेनी के मुताबिक अमरीकी हमले ईरान, रूस, चीन और शिमाली कोरिया को साइबर जंग में अपनी सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने पर मजबूर कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये भी एक किस्म की जो है जंग समझ सकते हैं आप। जिस तरह आजकल की जंगें बदल गई कि जो है कोई टेक्निक, जिसके पास जितनी ज़्यादा टेक्निक है, जिस कदर वो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो उसी कदर पावरफुल हो रहा है, उसी कदर जो है अपनी जासूसी की जाल को अंदर किस तरह मजबूत करता है, वो उसी तरह का मजबूत माना जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हथियारात में जो टेक्निक को, लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल माना जा रहा है। ऐसे में किसी के अपनी जगह बैठते हुए कंपनियों के बड़े बड़े वेबसाइट को, अंदरूनी सतह की हक़ाइक़ को, उनके ज़ाती जो है डेटास को हैक करके उसको अवामी करना, फिर वहीं पर जो है उसको अलग अलग तरह के जो बैंक होते हैं, बैंक के अंदर के पूरे सॉफ्टवेयर को उड़ा करके पल भर के लिए उसको रोक देना, जहां शेयर मार्केट का उछाल और उसका गिराव और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हैकिंग सिस्टम बहुत ख़तरनाक जो है मुल्कों को तबाही की जानिब ले जाता है, और ये होता है। और हैक करने का जो मामला है वो ममालिक के, जैसे अभी इसराइल ने ये दावा किया था कि लोकेशन को जानने के लिए ईरान ने जो है वो वहाँ के मकामी सतह के घरों में लगाए गए CCTV कैमरे के सॉफ्टवेयर को हैक करके समझा रहा था। अपने इलाके में बैठ कर के यहाँ के जो है सॉफ्टवेयर को हैक करके लोकेशन का अगर पता चला रहा है
تو ایران کے سسٹم اور اس کے ہیکرز کی طاقت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جنگ میں استعمال میں ہوتی ہیں، اور ایک الگ بڑا لمبا موضوع ہے کبھی اس پر، جس کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے حملے کیے جاتے ہیں، اس پر بھی آپ سے بات ہوگی. باقی ناظرین گرامی، یہ دوسری خبر تھی. تیسری خبر یہ ہے کہ حقیقت یا پروپیگنڈا، پک ایکس پہاڑ کے نیچے چھپی ہے ایٹمی تنصیب اور ایران کا نیا جوہری راز اس وقت سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر الگ الگ طرح کے تفصیل سامنے. جدید ترین B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے حال ہی میں ایران کے 2 اہم جوہری مراکز نتنز کو 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں سے نشانہ بنا کر کی جو دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے حقائق کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کتنا جھوٹ ہو رہا ہے، آج ہی دیکھ لیجئے گا. CNN نے کل جو ہے ٹرمپ کے حوالے سے خبر شائع کر دی تھی کہ ٹرمپ کے جاوید جھوٹے ہیں، اور امریکی کے اندرون انکشافات بتاتے ہیں کہ جو حملے ہوئے وہ جھوٹے ہیں. تو آج ٹرمپ ان پر غصہ کرنے لگے اور CNN کو جو ہے گالیاں دینے لگے، اور کہا کہ CNN غلط رپورٹ پیش کر رہا ہے، جبکہ ہم نے جو ہے اس کو سارا ڈسٹرائے کیا. یہ CNN کی رپورٹ ہے جس پر آ گیا تھا، جس پر یہ جواب دینے کی ویڈیو اس وقت سامنے آئی. تو ادھر برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے ایران سے اس وقت وضاحت طلب کی جب انہیں معلوم ہوا کہ پک ایکس کے نام سے معروف پہاڑ کوہ کولنگ غزلہ کے نیچے کوئی بڑا منصوبہ جاری ہے. اس سوال پر ایران کا واضح جواب تھا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. پک ایکس نزدز کے قریب صوبہ اصفہان میں واقع ہے اور فردو سے صرف 90 کلومیٹر میل دور جنوب میں واقع ہے. ایک معروف پہاڑ ہے کوہ کولنگ غزلہ. تو وہیں پر اس وقت ممکن ہے کہ جو ہے ان جوہری تمام چیزوں کو جو ہے ایران نے وہاں پر لے گیا ہے، یا جیسے اس نے خود کہا تھا کہ منتقل کیا ہے. تو اس سلسلے میں جاننا چاہ رہی ہے، جیسے کہ لیکن میں نے آپ کو آج صبح کہہ دیا ہے کہ ایران نے اب صاف و واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب اپنے ملک میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، نہ نیٹو کی اور نہ ہی جو ہے. دیکھیے نیٹو جیسا ملک جو اس وقت مداخلت کر کے راز جاننا چاہتا ہے ایران کا کہ وہ کہاں رکھا ہے، اور الگ الگ طرح کی اس طرح کے پہاڑ کا، یہ دراصل رپورٹس کے مطابق یہاں حالیہ برسوں میں خفیہ طور پر ایک نئی وسیع اور گہری زیر زمین تنصیب تعمیر کی گئی ہے، جس کے 4 سرنگی دروازے اور گہرائی 100 میٹر سے زائد ہے، جو کہ اسے فردوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ بناتی ہے. حملے سے قبل فردوں کے باہر 16 ٹرک دیکھے گئے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ افزود یورینیم کو خفیہ مقام پر منتقل کر رہے تھے. اسرائیلی دفاعی اداروں سے وابستہ سابق افسر سیما شائن کا کہنا ہے کہ ایران نے سینکڑوں یا ہزاروں جدید سینیٹری فیوجز خفیہ مقامات پر منتقل کیے گئے جو ہتھیاروں کے درجے کے یورینیم کی تیاری میں استعمال ہو سکتے ہیں. IAEA کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 17 مئی تک ایران کے پاس 60% تک افزود 408.6 کلو گرام یورینیم موجود تھا، جو کہ ایٹمی ہتھیار کی تیاری کے لیے درکار حد یعنی 90% سے کچھ کم ہے. تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے ایک بار پھر ایران کی پیچھے پڑ گیا ہے، اور پھر سے جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل اس تنظیم کا استعمال کر رہا ہے کہ آپ جو ہے ہتھیار جو منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کہاں پہنچائیں، ہمیں تھوڑا بتائیں تاکہ اسرائیل کو بتا سکیں. یہ درندے کچھ اسی طرح کے ہیں، اسی لیے صاف اور واضح طور پر اس وقت جو ہے بیان جاری کر دیا ایران سے کہ اب یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی جانکاری اب نہیں دی جائے گی. تو کس طرح سے سازشیں رچتے ہیں ناظرین گرامی، آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں. جی دیکھیے، میں نیٹو کے بارے میں بات کر رہا تھا. یہ اسماعیل بغائی نے بیان جاری کیا ہے، جو کہ ایران کے فارن منسٹری افیئرز کے اسپوک پرسن ہیں، ترجمان ہیں. نیٹو سیکریٹری جنرل نے حال ہی میں ٹرمپ کو جو ہے ایران کے خلاف حملہ کرنے پر اس کو مبارکبادی دے رہا ہے. یہ ان کا دوغلاپن ہے، یہ کس طرح جو ہے یہ ملک کو اس کی آزادی اور اس کی مختاری پر جو ہے حملہ کرنے کا سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کا جو ہے پوری طرح سے نیٹو کو بھی صاف اور واضح طور پر کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ناظرین گرامی، ادھر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، شاید کسی چینل کو انٹرویو دے رہا ہے یہ شخص. اس کا نام ہے گافنی. اسرائیل کا ممبر آف کنیسٹ ہے، ایک MP ہی مان سکتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ کس پرپس کے تحت جو ہے اس وقت غازہ پر جنگ تھوپی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے وہاں فوجی مارے جا رہے ہیں. ہم جو ہے ٹرمپ کے جیسا ایک آدمی یہاں بھی چاہتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر بھی جنگ بندی ہو جائے
اور یہاں پر بھی جو ہے پوری طرح سے امن اور سکون ہو، یہ کہتے ہوئے خود جو ہے اسرائیل کا ایک کنیسٹ کا ممبر غف نے جو ہے اس وقت بیان دینے کے بعد اس وقت غازہ پٹی میں ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی جانب سے ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف خود جو ہے اس وقت اسرائیل کے ممبران پارلیمنٹ، کنیسٹ کے ممبران اور بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں کا اپوزیشن لیڈر بھی اس سلسلے میں بیان دے چکا ہے، لیکن درندہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت خبر آ رہی ہے امریکہ سے، نیو یارک میں میئر پرائمری جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں زہران ممدانی نامی جو انڈین اوریجن ہے انہوں نے جیت درج کی ہے۔ ان کی تصویر مختلف تبصروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو کس طرح سے اس وقت جو ہے ایشین ممالک سے تعلق رکھنے والے مختلف شخصیات امریکہ کے اندر سیاسی پیمانے پر کس طرح جگہ بنا رہے ہیں، اس کو لے کر کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ادھر ایرانی جنرل اسماعیل قانی کی دوبارہ منظر عام پر آ جانے کے بعد اسرائیل کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا ان کے قتل کا، وہ جو ہے جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ منگل کے روز تہران کے وسط میں ایک ناقابل فراموش منظر دیکھنے کو ملا جب ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی ایک عوامی تقریب میں نظر آئے۔ مظلوم ایرانی قوم کے فتح کا جشن تھا جو قابض اسرائیل اور امریکہ کی حمایت یافتہ جنگی الغار کے بعد ایران میں منایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر قانی کی موجودگی نے دشمن کی ان افواہوں کو غلط ثابت کر دیا جن میں ان کی شہادت کا دعویٰ کر دیا تھا، یعنی پتہ نہیں اور کتنے جو ہے جھوٹ اس وقت جو ہے درج کیے گئے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر اگر ایک اخبار کے ٹکڑے پر یقین کیا جائے تو خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی چیف آف اسٹاف ایال زامر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ فائر بندی کی نفاذ کے باوجود تل ابیب کی مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، یعنی یہ درندے خاموش نہیں رہنے والے۔ انہوں نے جنرل اسٹاف کے اجلاس میں کہا کہ ہم ایک اہم مرحلہ مکمل کر چکے ہیں مگر ایران کے خلاف مہم جاری رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ درندے باز آنے والے نہیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اب آپ کی کوئی بھی شرارت آپ کو ایسے ہی جانے نہیں دیں گے، ڈٹ کر اس کا مقابلہ ہی نہیں، ایسا جواب دیں گے کہ آپ کو جو ہے پچھتانا پڑے گا اپنے ہر اس جو ہے اٹیک پر جو ایران پر کیا جائے گا کسی بھی پیمانے پر۔ ناظرین گرامی، بی جے پی بھارت میں کس قدر جو ہے اس کے لیڈر مسلم دشمنی پر اتر آتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ لوگ مسلم خاندانوں پر ایک منظم انداز میں حملہ کرتے ہیں، اس کی مثال کرناٹک سے آ رہی ہے۔ بنگلور کے قریب ایک علاقہ ہے ٹمکورو، وہاں پر جو ہے ایک مسلم خاندان پر بی جے پی کا قداور مانے جانے والا لیڈر پہلے تھا، اب اس کی قد نیچے گر گئی ہے۔ لیکن ایم پی یہ بڑا دشمن قسم کا جو ہمیشہ سے سرخیوں میں رہتا تھا، مسلمانوں کے خلاف بکواس کر کے، مساجد کے خلاف بکواس کر کے، ابھی اس کو ایک بہت خطرناک بیماری لگی تھی اور اس سے جوجھ کر کے سامنے آیا ہے تو پھر سے اپنی درندگی شروع کر چکا ہے۔ سابق ایم پی ہے بی جے پی کا ہیگڑے، اس نے جو ہے غنڈہ گردی کر کے ایک مسلم فیملی کو، اس کے افراد جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کیے ہیں۔ سابق ایم پی اننت کمار ہیگڑے، اس پر الزام ہے کہ اس نے قومی شاہراہ پر ایک مسلم خاندان کی کار کو روکا، اس پر حملہ کیا، فرقہ پرستی میں ڈوبے ہوئے واقعے کے بعد مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا، ہیگڑے کے خلاف سخت کارروائی کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا۔ بنگلور کے ہالینا ہڈلی میں رہنے والی سیف خان کی طرف سے شکایت کی گئی تھی جو ہے ٹمکور میں ایک شادی میں شرکت کر کے واپس لوٹ رہے تھے اور کار ان کی تھوڑا آگے بڑھی تو ان درندوں نے مسلم فیملی کو دیکھ کر کے ان کے کار کے سامنے اپنی کار رکائی، پھر ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، مسلمان ہونے کی گالیاں دینے لگے، ذاتی گالیاں دینے لگے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں خواتین بھی موجود تھی کار میں، مسلم خواتین اور سیف خان کے بہت سارے رشتہ دار، پھر ان کو جو ہے مارا گیا۔ اس بدسلوکی اور حملہ کر دیے جانے کے بعد اور مسلمانوں کے خلاف اس حملے کے بعد جو ہے لگاتار غصہ جب بڑھنے لگا تو اس کے خلاف معاملہ درج ہوا اور یہ پولیس تھانے میں جو ہے اس وقت انکوائری کے لیے بھی اس کو بلایا گیا تھا۔ تو یہ بی جے پی لیڈران کی درندگی ہے ناظرین گرامی کی، کس طرح وہ طاقت اور نشے میں چور اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو ہے حملہ کرنے سے بھی چوک نہیں رہے ہیں اور درندگی کی حدیں بیچ بازار میں اور بھرے بازار میں کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس وقت ان کے خلاف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف بی جے پی لیڈر کا یہ صورتحال تو کرناٹک میں کانگریس سے ہی تعلق رکھنے والا ایک ایم ایل اے رمیش بنڈی سدھے گوڑا، اس نے تو یہ کہتے ہوئے دھمکی دے دی ہے کہ اگر مسلمانوں کو سرکاری زمین دی گئی تو پھر جو ہے پھانسی پر چڑھانا لازمی۔ اب یہ مسلمانوں کو پھانسی پر چڑھانے کی بات کر رہا ہے یا اپنے ہی لیڈران کو یا پھر سرکاری افسران کو، جس کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھائے گا؟ کون ہے جن مسلمانوں کے ووٹوں پر جیت کر کے یہ ایم ایل اے بنا ہے؟
وہ یہاں کے سرکاری افسران سے کہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو سرکاری زمین دیں گے تو آپ کو جو ہے پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ شری رنگا پٹنا، اس کو جتانے کے لیے وہاں برسوں سے موجود ایک بی جے پی لیڈر کو ہرانے کے لیے کس قدر مسلمانوں نے محنتیں کی تھی۔ بیزر ضمیر احمد خان خود وہاں گئے تھے، وہاں جانے کے بعد ان کا ایک بیان بھی وائرل ہوا تھا، آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہوں۔ وہاں کا شری رنگا پٹن کا یہ کانگریس لیڈر اب خود مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ انہوں نے جو ہے یہاں پر سرکاری زمین کے سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے دھمکی دینے کو لے کر کے ایک بار پھر کانگریس کی حکومت مسلمانوں کے خلاف ہے یا مسلمانوں کی تئیں کام کر رہی ہے۔ بعض کام تو ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی تئیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے ہی لیڈران کس طرح سے یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف آگ اگل رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کے کانگریس کو ایک بار پھر سمجھنا ہوگا کہ آخر ہو کیا رہا ہے کرناٹک میں۔ ادھر آندھرا پردیش میں ایس وی ویٹرنری یونیورسٹی کے ڈیری ٹیکنالوجی کالج کے پرنسپل کی جانب سے ان کے دفتر سے کرسی ہٹانے کے بعد دلت اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر روی کو مبینہ طور پر ذات پات کی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں فرش پر بیٹھ کر کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ابھی 2 دن پہلے ناظرین گرامی میں ہم نے اڑیسہ کی وہ دیکھی تھی جس میں سر منڈایا گیا، ان کو جو ہے بری طرح سے مارا گیا، اور اس کے بعد ہم نے پھر یو پی میں ایک ویڈیو دیکھی تھی جہاں ایک کتھا واچک جو دلت ہونے کی وجہ سے اور ایک مذہبی پروگرام منعقد کرنے کی وجہ سے ان کے سر منڈوائے گئے، گھاس کھانے پر مجبور کیا گیا، ان کو زمین پر جو ہے بیٹھ کر چلنے پر مجبور کیا گیا، جھک کر دلت ہونے کی سزا دی گئی تھی۔ تو ایسے میں ایک بار پھر آندھرا پردیش میں جب یہ معاملہ آتا ہے تو ان لوگوں کے دعوے کس قدر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں اب یہ سارا کچھ نہیں رہا، ذات پات کا معاملہ نہیں رہا۔ تصویر دیکھیے، ایسوسیٹ ڈین رویندر ریڈی جو موجودہ ڈیوائس میں دودھ کے جانچ کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے کمرے سے کرسی ہٹا دی۔ تصویروں میں دکھایا گیا کہ ڈاکٹر روی ایک سفید چادر پر فرش پر بیٹھے ہیں جو ان کا دفتر یا چیمبر دکھائی دیتا ہے۔ احتجاج میں اس کے سامنے کمپیوٹر مانیٹر کی بورڈ اور سی پی یو ہے جس میں فرش پر کیبلز چل رہی ہیں، کاغذات اور قلم ہولڈر کام کرتے وقت قریبی بکھرے پڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ تصاویر نے غم و غصے کو جنم دیا، بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو مضحکہ خیز اور ناگوار قرار دیا۔ تیلگو زبان کے ایک روزنامہ آندھرا جیوتی نے جب ڈین ناگیشور راؤ سے اس معاملے میں وضاحت طلب کی تو انہوں نے بتایا کہ ایسوسیٹ ڈین نے انہیں بتایا کہ ضرورت کے مطابق ڈی بی ایم ڈپارٹمنٹ کے لیے 2 کرسیاں خریدی گئی ہیں اور چونکہ ان میں سے ایک ڈیری ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں پائی گئی تھی اس لیے اسے تبدیل کر دیا گیا۔ اتنی بڑی ڈیری، اتنا بڑا ملک، وہاں پر ایک کرسی دلت کے لیے نہیں ہے۔ کس طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ دراصل ذات پات والا، نچلی ذات والا کیوں کرسی پر بیٹھے گا، یہ اصل میں ان لوگوں کی تکلیف ہے۔ دولت کی کمی نہیں ہے، نہ کرسی نہیں خرید سکتی کیا کوئی حکومت؟ اس طرح کے بہانے بازیاں ہوتی ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں دیں۔ ادھر ناظرین گرامی، سپریم کورٹ کا شرمشٹا پنولی جس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، اس ملعونہ و مردودہ کے خلاف جو وجاہت خان نے شکایت درج کرائی تھی، ان کی گرفتاری پر اب جو ہے اسٹے سامنے آنے کی خبریں آئی ہیں۔ شرمشٹا پنولی جیسی ملعونہ مردودہ کی گرفتاری کے خلاف کس طرح ہندوتوا تنظیموں نے کام کیا اور میڈیا نے کس طرح اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا، آزاد بولنے والوں پر قدغن لگانے کی بات کرتے ہوئے ایک قسم کی نفرت کا ماحول بنانے کی کوششیں ہوئی تھی، اور یہ ساری تفصیلات آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس درمیان میں جو ہے وجاہت خان جو راشدی فاؤنڈیشن کے 30 سالہ شریک بانی ہیں، انہوں نے ہی سب سے پہلے اس ملعونہ و مردودہ کے خلاف شکایت درج کروائی تھی، اور پھر اس کے بعد شرمشٹا پنولی کی جیسی گرفتاری ہو گئی، ان کے خلاف ہندو قوم پرستوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر مہم شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ لاپتہ ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوتوا جس طرح دباؤ بناتا ہے، جس طرح چیزیں سامنے لاتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور مجبور ہو کر کہ پولیس ان کے پیچھے بھی پڑ گئی۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے 14 جولائی کو اگلی سماعت تک دیگر ریاستوں میں درج FIR یا کسی بھی دوسرے FIR کے سلسلے میں درخواست گزار کے خلاف کوئی زبردستی کارروائی نہ کیے جانے کی بات کہی ہے، جہاں جسٹس KV وشواناتھن اور جسٹس N کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے یہ حکم آج دیا ہے۔
تو بہرکیف ناظرین گرامی جو نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر تبصرے کرتے ہیں، مسلمان قوم کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے جو ہے پوری طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جب پولیس ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کا جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں انہی کو تنگ کرنے اور پریشان اور ہراساں کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں ہندوتوا ذہنیت کے حامل تنظیموں سے اور اسی طرح کی ذہنیت کے حامل متنفر میڈیا کی جانب سے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پولیس پھر جو ہے جو معصوم ہیں، جو بے قصور ہیں، ان کو بھی گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں بھی اپنایا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،